चौधरी जी, बेटी के हाथ पीले कर दो, इसके लक्षण ठीक नहीं है। शाहिदा बीबी चौधरी शमशाद से फिक्रमंदी के साथ मुखातब हुई। ना हुआ क्या है शाहिदा? चौधरी शमशाद ने हुक्के का कश लगाते हुए धुएं के गुब्बारे नाक और मुंह से निकालते हुए पूछा। जब देखो उस खसमानो खाने पोटे वाले मोबाइल पर ठूंगे मारती रहती है। धीनी मानी है, खेडन दे चार दिहाड़े। मुझे भी फिक्र है। मैंने मलकूल में एक लड़का देखा है अपनी शुमाइल के लिए। लड़के काशियर है। चौधरी शमशाद ने हुक्के की नली रखी और अपनी व्हीलचेयर चलाता हुआ अपने पलंग के पास पहुंचा। शाहिदा बीबी ने देखा तो फौरन अपने पलंग से उतरी और चौधरी शमशाद को पलंग पर बैठने के लिए मदद की। चौधरी जी, ऐसे ही माँ हाँ मत कर देना, मैंने लड़का देखना है। शमशून का रिश्ता भी खुद ही तय कर दिया था। मुकद्दर वाला है तेरा बेटा, जो माहम जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आएगी। हाँ जी, बड़े मुकद्दर हैं। कहीं से लगता है जमींदार की धी है। जात मलकूल नहीं, रेत मलकूल होती है। चौधरी जी, आपके भाई और भाभी ने कुड़ियों को पढ़ाई ही की तरफ लगाए रखा। 10 बंदों को खाना पकाना पड़ जाए तो दोनों बहनों को मौत पड़ जाती है। शाहिदा, समझा कर, माहम के साथ 5 मुरब्बे जमीन भी तो आएगी। पुत्र ही एक था, वरना मैं तो छोटी को भी बाहर न जाने देता। रोकी बता रहा था, महर सैयद की बहन है सुंबल, मियाँ चन्नू में नाकों के घर रहती है। पूरे 6 मुरब्बे हैं उनके नाम पर। मुझे तो अपने शमून के लिए वो पसंद है। शाहिदा बीबी, तेरी तो मारी गई है मत। मैंने सुना है वहां किसी लड़के के साथ पकड़ी गई है। नानी ने हाथ जोड़कर वापस भेजी है। चौधरी जी, ऐसे ही अवाई है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। मियाँ चन्नू में अपने मजीद रहती है, उससे मैंने ये सब पता करवाया है। बल्ले वही बल्ले शाहिदा बीवी, तेरियां फुर्तियां। एक बात कान खोल के सुन ले तू, शमून की शादी सिर्फ और सिर्फ माहम से ही होगी। अब्बे ने मल्क वाल में मेरी शादी तय कर दी है, शुमाइल ने मुंह बनाते हुए सितारा को इत्तला दी। ये तो खुशी की बात है, तेरे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सितारा ने पूछा। मैं तो मुजम्मिल बेग से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। शुमाइल ने अपनी परेशानी बताई। ऐसे मुजम्मिल ने खुद कहा है कि तुमसे शादी करना चाहता है? सितारा को तज्जुब हुआ था शुमाइल की बात सुनकर। फेसबुक वाले मुजम्मिल बेग ने, मैं उस फैक्ट्री वाले की बात नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, फेसबुक वाला मुजम्मिल, शुक्र करो बेवकूफों के सर पर सींग नहीं होते। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? शुमाइल ने मुंह फुलाते हुए गिले के अंदाज में कहा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा मुजम्मिल, सितारा ने जल्दी से कहा। शुमाइल उठी, अपने कमरे से बाहर झांका, दरवाजा बंद किया और अपने मोबाइल पर मुजम्मिल की तस्वीर सितारा को दिखाई। सितारा ने तस्वीर देखने के बाद पूछा, जिससे तुम्हारा रिश्ता हुआ है उसकी भी कोई तस्वीर घर वालों ने तुम्हें दिखाई है? शुमाइल ने इस्तनाब में सर को हिलाया और सामने शोके से एक तस्वीर निकाली और सितारा के सामने कर दी। इधर सितारा की नजर तस्वीर पर पड़ी, साथ ही शुमाइल की जुबान चढ़ पड़ी। शराफत हुसैन नाम है इसका, मलकूल में शेलियर है। 2 बड़ी बहनें थीं, उनकी शादी कर दी है। बाप मर चुका है, घर में माँ बेटा 2 ही जी हैं। मेरी बात मान और जल्दी से शराफत को कबूल कर ले। अपने मुजम्मल को देखा है, नमूना लगता है। शराफत के सामने फेसबुक खोल और जल्दी से अपने मुजम्मल को इन फ्रेंड कर। शराफत को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे और साथ ही मैसेज भी कर दे, तुम्हारी मंगेतर शुमाइल। मगर सितारा, मेरा शुरू से ख्वाब था मेरा मंगेतर इशाल के मंगेतर की तरह हो या फिर फैक्ट्री वाले की तरह। ये तो आम सी शक्ल सूरत का है। अब्बे को मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं तो शराफत से बहुत ही खूबसूरत हूँ। जोड़ तो बराबर का होना चाहिए, जैसे इशाल और हारिस। तो इशाल और हारिस को मत देख, अपने भाई शमून और माहम को देख। क्या वो बराबर का जोड़ है? तो माहम से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। मकबूल हुसैन तेरे भाई से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मेरा तो मशवरा है शराफत से शादी कर ले, आगे तेरी मर्जी। मगर वो, शुमाइल ने सोचते हुए इतना ही कहा था। सितारा ने जल्दी से उसकी बात काट दी और कहने लगी, अगर मगर छोड़ो, तुम अभी तक डगर से हटी नहीं, हाँ कर दे। मेरी बड़ी मासी एक दिन कह रही थी, अपने से कम सोने बंदे से शादी हो जाए तो बंदा सारी हयाती ताबेदारी रह करता रहता है। सितारा, तो मेरी बात तो सुन। मकबूल की माँ अगले महीने की तारीख मांग रही है।
میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے کے بجائے اگلے ہفتے شادی کا بھی کہیں تو بھی انکار مت کرنا۔ آج بڑھیا مر گئی تو کل پھر مالکن ہوگی تو۔ شمائل میں جا رہی ہوں، امی نے بڑی مشکل سے آنے دیا تھا۔ ستارہ وہاں سے چلی گئی۔ شمائل کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے منہ میں کہا، اگلے مہینے کی بجائے اگلے ہفتے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موسم بدلا مگر مزاج نہیں بدلا۔ سردی کے بعد خزاں پھر بہار بھی آگے چلی گئی۔ گرمی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ بازلہ اور مومنہ کے سیکنڈ ایئر کے امتحان ہو چکے تھے۔ شمائل کی ملکول میں شادی ہو گئی تھی۔ باسط اور بینش ننھے مہمان کے آنے کی خوشی میں دن گن گن کر گزار رہے تھے۔ حارث مانچسٹر سے اشال کے ساتھ نکاح کے لیے آ گیا تھا۔ حارث اور اشال کے نکاح سے ایک دن پہلے حکیم صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے ہی لگے تھے کہ انہیں اچانک اشال کا خیال آیا تو وہ گھر کے بیرونی دروازے سے پلٹ کر اشال کے کمرے میں گئے۔ اشال اس وقت کپڑے استری کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا، پھر بھی حکیم صاحب نے اشال کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اشال بیٹی، اندر آ سکتا ہوں؟ ابا آپ بھی نہ، آپ کیوں مجھ سے اجازت مانگتے ہیں؟ اشال نے شکایتی انداز میں کہا۔ جہاں اجازت مانگی جائے یا اجازت دے دی جائے وہاں بغاوت نہیں ہوتی، حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا۔ بغاوت؟ میں سمجھی نہیں، اشال نے حیرانگی سے پوچھا۔ استری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حکیم صاحب کو دیکھا۔ کبھی بتاؤں گا بغاوت کے بارے میں، ابھی تم یہ بتاؤ کچھ اور تو نہیں منگوانا شہر سے؟ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، حکیم صاحب نے حلیمی سے پوچھا۔ ابا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اماں سے پوچھ کر آتی ہوں، اشال نے استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اماں سے میں پوچھ چکا ہوں، حکیم صاحب یہ کہتے ہوئے اشال کے پاس آ گئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر بولے، کوئی خواہش ہے جو میرے بس میں ہو؟ ایک خواہش ہے، میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ مریم بہن کو میں نے کہہ دیا ہے، حکیم صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابا میں دادی ممتاز کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی ہے میری سہیلی۔ حکیم صاحب نے گہری نظروں سے اشال کو دیکھا۔ اشال کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس نے حکیم صاحب سے آنکھیں ملاتے ہوئے بڑے ادب سے عرض کی، ابا آپ نے خود مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے کہنے پر ہی میں نے ان سے ملاقات کی تھی۔ دو باتوں کا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ حکیم صاحب نے آنکھوں کے اشاروں سے سوال پوچھ لیا۔ میں ان سے موبائل پر اکثر بات کرتی ہوں، اشال نے یہ کہا اور گردن جھکا لی۔ حکیم صاحب اب بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات؟ حکیم صاحب نے تشویشی انداز سے پوچھا تھا۔ اشال نے یہ سنا تو لوہے کی سیف الماری سے ممتاز بیگم کا دیا ہوا کنگن نکال لائی۔ یہ دادی ممتاز نے مجھے دیے ہیں، میں نے اماں کو اسی دن اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اشال بیٹی، مجھے تم پر فخر ہے، تم اپنی سہیلی کو بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور چل دیے۔ کمرے کے دروازے میں پہنچ کر رکے اور مڑ کر اشال کو دیکھا۔ ابا آپ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ حکیم صاحب چمکتی آنکھوں کے ساتھ جذباتی مسکراہٹ کو دبائے وہاں سے چلے گئے۔ حکیم صاحب کے جاتے ہی اشال نے خوشی سے جھومتے ہوئے ممتاز بیگم کو کال ملا دی۔ السلام علیکم اشال بیٹی، ممتاز بیگم نے کال ریسیو کی تھی۔ سہیلی، کل آپ نے میرے نکاح پر آنا ہے، میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگر آپ نہ آئیں تو میری آپ کی فرینڈ شپ ختم۔ اشال تیز کام کی طرح چہک چہک کر بول رہی تھی۔ نہ تو اس نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی ممتاز بیگم کو بولنے کا موقع۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں۔ اشال نے دم لیا تو ممتاز بیگم ہنستے ہنستے بول پڑی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اشال بیٹی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اشال نے فٹافٹ پوچھ لیا۔ تمہاری خوشی سے مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ واہ جی واہ، آپ تو بڑی چھپی ہوئی سرکار ہیں، اشال اسی رفتار سے بولے جا رہی تھی۔ کہاں کی سرکار اشال بیٹی؟ نہ ہوتی تو مجھے مزمل کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ میں کل ضرور آؤں گی، بس مزمل سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتی ہوں۔ آپ کو مزمل سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی دادی ہیں اور وہ آپ کا دادا نہیں۔ ممتاز بیگم یہ بات سن کر ہنس پڑی۔
اجازت نہیں لینی اشال بیٹی، اسے بتانا ہے عاقل اور اپنے رشتے کے بارے میں راج کا ذکر کروں گی تو اسے لگے گا جیسے اس کی اور ماہم کی بات کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ماہم کا مجھ سے خود ذکر کرے۔ دادی یہ ناممکن ہے، ماہم میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، اس کے باوجود مزمل اور خود کی محبت مجھ سے ڈسکس نہیں کرتی۔ مزمل بھی آپ سے بات نہیں کرے گا ضرور کرے گا وقت آنے پر۔ اس وقت کی بات کر رہی ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں اس طوطا مینی کی کہانی کو۔ اس عرصے کے دوران میں نے خود ایک دفعہ ماہم سے بات کی تھی، وہ تب بھی انکار کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس سے اچھی خاصی مرمت کر دی تھی۔ اشال، سہیلی کی مرمت کرنے سے الفت ختم ہو جاتی ہے؟ دادی، آپ کی بات ٹھیک ہے، پر مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ جب مجھے حارث سے محبت ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے دل کا حال ماہم کو ہی سنایا تھا۔ ابا کو راضی کرنے کی بات آئی تو پھر بھی میں نے ماہم سے ہی کہا تھا۔ ابا میری طرح ہی ماہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ماہم کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اعتماد کسی کسی پر کیا جاتا ہے اور اعتقاد اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اشال بیٹی، دادی آپ تو ابا کی طرح ہی مشکل باتیں کرنے لگی۔ آسان بات یہ ہے اشال، تم نے بھی تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اس سے چھپا کے ہی رکھا ہے۔ کیا تمہیں وہاں پر اعتماد نہیں؟ وہ بیچاری تو اپنا راز بھی نہ چھپا سکے، صرف ماننے سے انکاری ہے۔ اشال بیٹی، اسے تمہاری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو۔ ممتاز بیگم کی باتوں سے اشال کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹ پہلے والی شوخیاں سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھیں۔ دادی، مجھے ماہم کی طرف جانا ہے، رکھتی ہوں، اشال نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ اشال جمعے کی نماز کے بعد ماہم سے ملنے گئی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو مریم بی بی اور مومنہ بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ انٹی کدھر کی تیاری ہے؟ اشال نے پوچھا۔ تمہاری ساس نے مجھے اور مومنہ کو زبردستی اپنے ساتھ کر لیا ہے، بازار تک جا رہے ہیں۔ اشال آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، حارث بھائی بھی ساتھ ہی ہیں، مومنہ نے اشال سے کہا ہی تھا۔ ہارن کی آواز کانوں میں پڑی، سب کا دھیان ادھر گیا۔ بڑی لمبی عمر اپنے حارث بھائی کی، مومنہ نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ مریم بی بی اشال کے ساتھ مومنہ کی بے تکلفی نوٹ کر رہی تھی۔ مومنہ، مریم بی بی نے ڈانٹتے ہوئے مومنہ کو ٹوکا تھا۔ اشال تم سے بڑی ہے، تمہارا مذاق بنتا نہیں ہے، چلو حارث انتظار کر رہا ہے، اشال تم آؤ اور گیٹ بند کر لو۔ انٹی ماہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ اشال نے جاتے ہوئے بھی ایسے ہی پوچھ لیا تھا، پہلے کون سا وہ بازار جاتی ہے؟ فریج میں کھیر رکھی ہے، وہ نکال کر اس کے کمرے میں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلا دینا۔ مریم بی بی صحن میں سے گزرتے ہوئے اشال کو ہدایات دے رہی تھیں۔ دروازے پر پہنچ کر اشال رک گئی۔ مریم بی بی اور مومنہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اشال نے آدھے کھلے گیٹ سے ہی حارث کا دیدار کر لیا تھا۔ حارث بے خبر تھا اشال کی موجودگی سے۔ اشال آپ ہی گیٹ بند کر لو، مومنہ نے گاڑی میں بیٹھ کر جان بوجھ کر ہی صدا لگا دی تھی۔ اشال کا نام سن کر حارث کے کان کھڑے ہو گئے تھے، تب تک وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ اشال نے گیٹ بھی بند کر لیا تھا۔ مریم بی بی نے ایک بار پھر مومنہ کو گھوری ڈالی تھی، جو کہ حارث کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مریم بی بی اپنی سہیلی حلیمہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ واہ جی واہ، کیا ٹیسٹی کھیر بنائی ہے انٹی جی نے، اشال نے کھاتے ہوئے اسی پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ماہم نے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ ٹیسٹ تو کرو، تھوڑی سی ڈال کر دوں؟ اشال نے خلوص سے پوچھا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، ماہم نے پھیکی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے کھیر کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بجھی سی ہو، اینی پرابلم؟ تمہارا وہم ہے، ایسا تو کچھ نہیں، ماہم نے پھیکا سا جواب دیا۔ کل میرا نکاح ہے کہاں ہے میری وہ بیسٹ فرینڈ جس نے میری منگنی پر اتنی رونق لگائی تھی؟ اشال نے کھیر کی خالی پلیٹ میز پر رکھی اور متلاشی نگاہ ماہم کے چہرے پر ڈالی۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم پہلے خوشبو کی طرح تھی، جہاں بھی جاتی تھی خاموشی کے باوجود اپنی خوشبو چھوڑ آتی تھی۔ اب تم اندر ہی اندر سے سلگ رہی ہو، مزمل کی محبت کا اقرار کر لو یا پھر شمون سے نسبت توڑ دو۔ اشال کی بات سن کر ماہم نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا مت دیکھو دیوانوں کی طرح، اشال نے روکھے لہجے میں ہی کہا تھا۔ ماہم نے مسخروں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ اشال کو اس کی ہنسی پر شدید غصہ آیا تھا۔ گو ٹو ہیل،
اشال یہ کہتے ہوئے غصہ سے اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ ماہم نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا، سوری اشال۔ اشال نے جلدی سے ماہم کی پیشانی پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کا غصہ پریشانی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم لیٹ جاؤ، میں ابا سے دوائی لے کر آتی ہوں۔ اشال نے ماہم کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود جانے لگی تھی۔ اشال بیٹھ جاؤ، دوائی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھائی ہے۔ ماہم جو کہ لیٹی ہوئی تھی اٹھی اور بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اشال نے رائٹنگ ٹیبل والی کرسی گھسیٹ کر ماہم کے بالکل سامنے رکھی اور اس پر وہ بھی بیٹھ گئی۔ اشال، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، چند ماہ پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں میرے کردار پر شک ہو۔ میں اپنے آپ کو پارسا تو نہیں سمجھتی، ایک گنہگار بنتی ہوں، جانے انجانے اور بے خیالی کو چھوڑ کے ایک بات وثوق سے کہتی ہوں، میرے جسم کو آج تک صرف ایک مرد نے چھوا ہے۔ بینش کی بارات والے دن سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا، میرا خدا جانتا ہے، اس میں میری کوئی بدنیتی ہرگز شامل نہیں تھی، وہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا۔ اس کی غلطی کے لیے میں رب کعبہ کے سامنے بڑا گر گڑاتی ہوں۔ وہاں بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اشال مجسمہ بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اشال، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ ماہم نے کہا ہی تھا کہ اشال نے سائڈ ٹیبل پر گلاس اور پانی کی بوتل پر نظر ڈالی۔ بوتل کے پیندے میں چند قطرے پانی ہی تھا۔ اس نے خالی بوتل پکڑی، کھیر والے برتن ٹرے میں رکھے اور کمرے سے چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی کی بھری ہوئی بوتل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شیشے کے گلاس میں ماہم کو پانی ڈال کر پیش کیا۔ ماہم نے آدھا گلاس پانی پیا اور آدھا بھرا ہوا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم اکثر مجھ سے پوچھتی ہو، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ محبت کا تو پتہ نہیں، یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہے کہ ابو کی طے کی ہوئی نسبت نہ تو میں توڑوں گی اور نہ ہی امی جی کو توڑنے دوں گی۔ اب اس کے بعد میں کیوں اسے دیکھتی ہوں اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ فجر کے وقت جو گناہ کرتی ہوں، عشاء تک اس کی معافی تلافی میں لگی رہتی ہوں۔ روزانہ اسے نہ دیکھنے کا عہد کرتی ہوں اور ہر روز ہی توڑ دیتی ہوں۔ عشاء کے بعد جب بستر پر لیٹتی ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے شمعون کے نام سے وہ خالی پلیٹ پر چپکے مکان کھڑا کر لیا ہے اور اب اس مکان میں الفت کا دیو جلانے کے اس محبت کا آشیانہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری ہزاراں کوشش کے باوجود میرے دل میں اس کی یادوں کی محفل لگی رہتی ہے۔ اشال، میری سمجھ سے باہر ہے سارا معاملہ۔ اگر یہی محبت ہے تو میں اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتی۔ فرار کا راستہ اختیار کروں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ گڈ، ویری گڈ، تم مت جاؤ جہنم میں، ایک مہربانی ضرور کر دو۔ اسے انتظار کروانے کی بجائے سیدھا اور صاف انکار کر دو، وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور تم بھی اس کھلی کھڑکی کو بند کر سکو۔ اس طرح کم از کم سکون کی نیند تو سو سکو گی۔ اشال نے دو ٹوک لہجے میں اپنی طرف سے سیدھی بات کہہ دی تھی۔ اشال، حکیم چچا کہتے ہیں محبت میں انتظار زندگی تھم جانے کا نام ہے اور محبت میں محبت کا انکار موت کے مترادف ہے۔ ماہم نے بےتابی سے کہا تھا۔ ویل سیڈ، چلو تم نے مانا تو صحیح کہ یہ محبت ہی ہے۔ اشال نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا تھا۔ ماہم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر آدھے بھرے ہوئے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے حکیم چچا کی کہی ہوئی ایک بات تمہیں بتائی ہے، محبت کا اقرار نہیں کیا۔ ماہم نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی۔ دیٹ از انٹرسٹنگ، محبت کا اقرار نہیں کیا، اشال نے ماہم کے انداز میں ہی کہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ماہم کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اشال، اس پانی کے آدھے گلاس کی طرف دیکھو، آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی۔ تم آدھے بھرے ہوئے گلاس میں محبت کا پانی دیکھ رہی ہو اور آدھے گلاس میں نسبت کی ہوا کو محسوس کر رہی ہو۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اٹل حقیقتیں ہیں۔ اشال نے خالی گلاس کو غور سے دیکھا اور کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، خالی گلاس میں ہوا نہیں انکل کی طے کی ہوئی نسبت کی ہوا۔ مزمل بیگ اچھے انسان ہو، محبت بھی تو کی کس نمونے سے۔ دونوں کے چہرے پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر رونق تو آئی، بڑے بڑے ڈائیلاگ مار رہی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تمہارے کردار اور حیا پر کوئی شک نہیں ہے۔ مائنڈ اٹ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے دیکھتی ہو، دل میں سوال تو اٹھیں گے۔
جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کی نظروں پر حیا کا غلاف ہوتا ہے۔ اس کی نظروں سے میرے چہرے کو چبھن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایک لمس کا احساس ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، قربان جاؤں تمہاری منقط پر۔ کوئی سنے گا تو لطیفہ سمجھ کر ہنسے گا۔ تم اپنی بتاؤ، دوسروں کو چھوڑو۔ خیر مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہارا ہونا ہو، کل میرا نکاح ہے، اشال نے زور دے کر کہا تھا۔ پتا ہے آج کی معذرت، کل کی رات تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی، ماہم نے جواب دیا۔ کل اچھے سے تیار ہونا، مزمل بیگ کی دادی بھی آ رہی ہیں، اشال نے اطلاع دی تھی۔ اشال کی بات سن کر ماہم سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحے بعد موز میں بولی، مزمل بیگ کی دادی؟ مزمل بیٹا، میں کل معراج کے جانا چاہتی ہوں۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اشال کا نکاح ہے، تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اور ضروری کام ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، مزمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری کام نہیں پوچھو گے؟ ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھ سے مزمل کو دیکھا۔ بتائیں، مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، ممتاز بیگم نے حتمی انداز میں بتایا۔ کس سے؟ مزمل بغیر توقف کے بولا۔ حکیم عاقل انصاری سے، ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں حکیم صاحب کو؟ مزمل ششدر تھا اپنی دادی کی بات سن کر۔ میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت، ممتاز بیگم نے کھوئی کھوئی آواز کے ساتھ کہا۔ کیسی حقیقت؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ ہم دو بہنیں تھیں، جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا، وہ تایا کے بیٹے شہوار کی منگیتر بھی تھی۔ میں چھوٹی تھی، آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپا ملتان میں پڑھتی تھی۔ آپا کو اپنے کلاس فیلو عقیل انصاری سے محبت ہو گئی۔ آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف عقیل سے شادی کر لی۔ ابا نے آپا کو جائیداد سے آگ کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہ خود دیکھیں گے، نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھنے دیں گے۔ ابا نے میری شادی ایک بیوروکریٹ سے کر دی، ہمایوں بیگ، مطلب تمہارا دادا، اور وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل پاس۔ آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ میری تمہارے دادا ہمایوں بیگ سے بنی نہیں تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ تب تمہارا باپ مدثر بیگ صرف 6 ماہ کا تھا۔ ابا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا تم لاہور میں ہی رہو۔ ایک بیٹی نے مرضی سے شادی کر لی اور دوسری کی طلاق ہو گئی۔ ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرا اثر ہوا، وہ بھی چل بسے۔ ابا کے مرنے کی دیر تھی، میرے تایا کے بیٹے شہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ عدالت میں کیس چل پڑا، عدالت میں کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے مدثر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا باپ مدثر جوان ہو گیا، میں نے اسے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ مدثر کا سب سے قریبی دوست نعمان لغاری اس کی شادی میں پیش تھا۔ نعمان کا تعلق ملتان سے تھا۔ تمہارے والدین مدثر اور ماریہ کی شادی کے ایک ہفتے بعد نعمان کی بھی شادی تھی۔ مدثر نے کہا، میں نعمان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا۔ تمہارے والدین ملتان چلے گئے۔ نعمان کی شادی کے 15 دن بعد مدثر نے نعمان اور اس کی بیوی کی دعوت کی۔ نعمان کی بیوی کا نام نیلم تھا۔ تمہاری ماں ماریہ جتنی ماڈرن تھی، نیلم اتنی ہی سادہ تھی۔ نعمان لغاری کی نوکری بھی لاہور میں ہی تھی۔ چاروں روزانہ ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے، سیر پر جاتے، باہر کھانا کھاتے۔ میں نے مدثر اور ماریہ کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ نعمان کے گھر والے ملتان میں تھے، اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نیلم نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ بات مدثر سے کی اور کہا کہ میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں شادیوں کو 4-5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری ماں بھی امید سے تھی اور ادھر نیلم بھی ماں بننے والی تھی۔ کوئی 6 ماہ بعد تمہاری ماں ناراض ہو کر سمنا بعد اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے مدثر سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں منانے کے لیے سمنا بعد گئی پر ماریہ واپس نہیں آئی، وہ اپنی طلاق کی ضد پر ڈٹی رہی۔
چند دن گزر گئے، نعمان کا بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ میں نے مدثر سے پوچھا نعمان اور نیلم نہیں آئے؟ کہنے لگا نعمان اور نیلم ملیشیا چلے گئے ہیں۔ میں نے اس سے کئی بار کہا مجھے آپا سے ملنا ہے، نیلم سے اس کے گھر کا پتہ لو۔ مدثر ٹال مٹول کرتا رہا، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی ماریا کو بیٹا پیدا ہوا ہے، اگلے دن وہ تجھے یہاں چھوڑ گئی۔ میں پریشان تھی، ایک دن کا بچہ اور ماں یہاں چھوڑ گئی۔ مدثر نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے ماریا کو کب کی طلاق دے دی ہے۔ ایک دن تم بہت رو رہے تھے، تم فیڈر سے دودھ نہیں پی رہے تھے، تب باسط کوئی 2 ماہ کا ہوگا۔ بلقیس نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی بیگم صاحبہ میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا اپنے کوارٹر میں لے جا کر پلا دیا کرو۔ تم 1 مہینے کے تھے، ایک دن عقل انصاری ہمارے گھر آیا، وہ بہت غصے میں تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ کہنے لگا مدثر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ میری بہن کو بھگا کر لے آیا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے تمہاری بہن؟ اس نے مجھے بتایا نیلم میری بہن ہے، مدثر اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ 1.5 ماہ کی اشال کو چھوڑ کر نیلم مدثر کے ساتھ بھاگ گئی۔ چند دن بعد ایک اور خبر سننے کو ملی، نعمان نے سمن آباد ماریا کے گھر پر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ آپا کو محلے کی کسی عورت نے تانا دیا تو وہ بھی بھاگ کر آئی تھی، اس لیے تیری بیٹی بھی بھاگ گئی ہے۔ آپا یہ برداشت نہ کر پائی اور چل بسی۔ حکیم عاقل انصاری تب ماسٹر عاقل انصاری تھا، جو کہ ماسٹر محمود کا جگری دوست تھا۔ ماسٹر محمود نے مشورہ دیا تم میرے پاس گاؤں آ جاؤ۔ عاقل اور روسا بھی ملتان میں لوگوں کی طنزیہ باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ عاقل نے ملتان سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ماسٹر کے پاس آ گیا۔ معراج کے میں سب یہی جانتے تھے کہ اشال عاقل اور روسا کی بیٹی ہے، ان کی خود کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اشال کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ تم 8 سال کے ہو گئے، ہماری عدالت میں تاریخ تھی، اس دن زمین کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ شہوار نے کیس ہارنے کے بعد عدالت کے احاطے سے باہر مجھ پر فائرنگ کروا دی، میرا گارڈ زخمی ہوا۔ اگر باسط کا باپ بدر حسین میرے حصے کی گولی اپنے سینے پر نہ کھاتا تو آج قبر میں اس کی جگہ میں سو رہی ہوتی۔ بدر حسین اور بلقیس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ممتاز بیگم کے آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ مزمل نے دیکھا تو دادی کے گلے لگ گیا اور انہیں دلاسا دیا، دادو آپ معراج کے ضرور جائیں، پر آپ حکیم صاحب سے معافی نہیں مانگے۔ مدثر بیگ کے گناہوں کی آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ مزمل نے روندی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، مجھے مدثر پر سب سے زیادہ گلہ اس بات کا ہے، اسے نیلم کو بھگا کر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، مجھ سے کہتا میں آپا سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ لیتی۔ ممتاز بیگم نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، ایک بوجھ ہے دل پر، سوچتا ہوں اشال کو بتا دوں۔ حکیم صاحب احساس ندامت سے عروسہ سے مخاطب تھے، کیسا بوجھ؟ عروسہ نے فکر مندی سے پوچھا، جن دنوں نعمان نے نیلم کو گھر سے نکال کر ملتان بھیج دیا تھا، ایک دن نیلم نے جھجکتے مجھ سے کہا بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگی آپ کو پتا ہے نعمان نے مجھے گھر سے کیوں نکالا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ نیلم کہنے لگی وہ اپنے دوست مدثر بیگ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مدثر بیگ نے ماریا کو طلاق دے دی ہے اور نعمان نے مجھے بھی طلاق کے ساتھ ہی یہاں بھیجا ہے۔ تمہیں طلاق ہو گئی ہے؟ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے سن کر۔ نیلم کہنے لگی بھائی اب گھبرائیں نہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، صرف بچے کی پیدائش تک میں یہاں آؤں، اس کے بعد میں مدثر سے نکاح کر لوں گی۔ مدثر کیوں کرے گا تم سے نکاح؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی۔ نیلم کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا اس کی طلاق کی خبر سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نیلم نے مجھے بتایا کہ مدثر کوئی غیر نہیں، ہماری خالہ ممتاز کا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ابا اور اماں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ ابا کے شریکے نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا تھا۔ نانا اور خالہ نے بھی کبھی ہماری خیر خبر نہیں لی تھی۔ ابا بیمار ہو گئے، اماں نے لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ابا کا علاج کروایا اور ہمارے بھوکے پیٹوں کو کھانا فراہم کیا۔ چند دن بعد ابا چل بسے، تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ خبر نانا اور خالہ کو بھجوائی مگر اس طرف سے بھی کوئی نہ آیا۔ ابا کے خاندان والوں نے بھی اس کے جنازے میں شرکت نہ کی اور مجھے جتنی نفرت ابا کے خاندان سے تھی اس سے کہیں زیادہ اماں کے گھر والوں سے بھی تھی۔ حکیم صاحب بات کرتے کرتے رک گئے، کمرے سے صحن میں
گئے، وہاں گھڑے سے ایک پیالہ پانی پیا، پھر آ کر کمرے میں عروسہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اشال بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نیلم سے کہا ہے، میں تمہاری کسی سے بھی شادی کرا دوں گا، مگر مدثر سے کسی قیمت پر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر خاموش ہو گئے۔ روسا ٹکٹکی لگائے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اشال بھی خاموش سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہم جتنے مرضی مذہبی بن جائیں، عورت کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اپنی پسند سے شادی کرنا ہر عورت کا شرعی حق ہے، حق دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اماں کا صرف اتنا قصور تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اماں جیسی نیک سیرت عورت بھی میں نے اپنی پوری حیاتی میں نہیں دیکھی۔ نیلم نے کچھ غلطیاں ضرور کی تھی، آخر میں وہ بھی شادی ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس وقت مان جاتا تو اشال اور مزمل کو اپنے ماں باپ کا پیار مل جاتا۔ عروسہ بیگم، تم نے مجھ سے کئی بار پوچھا، اشال کے کہنے پر آپ نے حارث کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا؟ پسند سے شادی کرنا اشال کا حق تھا، میں نے تو صرف اس کا حق دیا ہے اسے۔ حکیم صاحب اس بات سے انجان تھے کہ اشال اس کے پیچھے ہی کڑی ہے۔ پتہ ہے آج مجھ سے کہنے لگی، ابا میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بھابھی مریم کو میں نے کہہ دیا ہے۔ بولی میں مہم کی بات نہیں کر رہی، دادی ممتاز، وہ بھی میری سہیلی ہیں، آپ نے مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے ہی کہنے پر میں نے اس سے بات کی، پھر وہ میری سہیلی بن گئی۔ اب سوچ رہا ہوں خالہ ممتاز کا کیسے سامنا کروں گا۔ اشال آگے بڑھی اور کرسی کے پیچھے ہی حکیم صاحب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں آپ سے اچھا شخص نہیں دیکھا۔ آپ دونوں میرے لیے میرے پیرنٹ سے بڑھ کر ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ دادی ممتاز سے ماضی کی کوئی بات ڈسکس نہ کریں، بس اس سے ملنا شروع کر دیں۔ حکیم صاحب نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے سامنے عروسہ کے پلنگ پر اس کے قدموں میں بٹھا لیا۔ حارث کی کوئی خیر خبر؟ وہ سب شاپنگ سے آ چکے ہیں اور اس وقت معراج کے اپنے گھر پر ہیں۔ اشال نے خوشی خوشی تفصیل دی۔ وہ سب کون؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ انٹی حلیمہ، ان کا بیٹا مومنہ اور انٹی مریم۔ انگلیوں کے پوٹے پر گنتے ہوئے اشال بولی، ساس کا نام لے لیتی ہو، منگیتر کا نہیں؟ عروسہ نے اشال کو چھیڑا۔ اماں، اشال اماں کہتے ہوئے شرمائی۔ اشال بیٹی، تم کو کچھ اور خریدنا ہے تو پیسے لے لو، حکیم صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں ابا، اشال نے مشکور نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ حفیظ مالک بھی معراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا، وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کی تھیں، پھر ایک ہی گاؤں میں بیاہی گئیں۔ شادی کے چند سال بعد حلیمہ بھی مانچسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک ان دونوں کی اکلوتی اولاد ہے۔ چند سال بعد حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مانچسٹر میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے معراج سے تعلق نہیں توڑا، وہ سال میں ایک آدھ چکر پاکستان کا ضرور لگاتا تھا۔ سال پہلے حارث اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ معراج کے آیا ہوا تھا۔ شادی کی ایک تقریب کے دوران حارث اور اشال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ حلیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں ہی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی۔ مریم نے بھی اشال کا نام ہی لیا تھا۔ اشال نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حارث کو پسند کرتی ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ اس طرح حارث اور اشال کا رشتہ طے پایا تھا۔ مریم، تم نے بڑا اچھا رشتہ کروایا ہے، میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ حلیمہ اپنی سہیلی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گجرانوالہ سے شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ مومنہ آم کھاٹ رہی تھی اور حارث اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے اشال کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی۔ انٹی پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا۔ یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بیٹے کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اس لیے تو چاند سے لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے۔ انٹی جی، آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کریں۔ مومنہ نے کٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنے اماں اور انٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گلا کیا اور خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آ جاؤ حارث بیٹا۔ مریم بی بی نے حارث کو آموں کی صلہ ماری۔ حلیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی انسنی کر دی تھی۔
مریم کیوں نہیں کرتی میری گڑیا کی تعریف؟ حلیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث باہر نکل آیا۔ اب مومنہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی اور حلیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم ایک بات تو بتاؤ، یہ شال دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی مغرور سی لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چپ سی رہتی ہے۔ حلیمہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ چپ چپ سی اور مغرور؟ تم بھی نہ، ارے وہ تو انتہائی چپڑ زبان ہے، تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی اشال۔ اچھا، میں نے تو اسے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے دل میں خیال آیا تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کو یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ حلیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب کے لوگ بڑی حیا کرتے ہیں، اس علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہوں تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمشاد اور شمون وہ تو نہیں پوچھتے، ان کی بھلی پوچھی، شمون کی یاری ہی نہیں مان اور لالا جی کے کبوتر بازی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تمہاری زمین کی بھی؟ نہیں، اب نہیں، شمون نے سڑک کے ساتھ سے 5 ایکڑ زمین بیچ دی ہے۔ لالا جی بڑے گرجے، ماہم کہنے لگی تایا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دے۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوجی، اگلے ہی دن سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری کروا دی۔ اب 5 مربع ماہم کے نام پر اور 5 ہی مومنہ کے نام پر۔ تمہارے نام پر کچھ نہیں ہے؟ حلیمہ حیرت سے بولی۔ میرے نام سے میری 2 بیٹیاں جو ہیں۔ مریم بی بی نے ممتا بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی جو پاؤں سمٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور انٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی بیٹیوں کا آنے والا کل تو محفوظ کر لیا ہے، مومنہ اپنی انٹی کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی۔ انٹی مستقبل چھوڑیں، کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر والا دیدار کیا۔ مام کے چہرے پر پریشانی تھی، اس وجہ سے مزمل بھی بے چین ہو گیا۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں ماہم کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ مزمل نے بیک ویو مرر میں دیکھا، اسے ماہم کا اضطرابی چہرہ نظر آیا۔ آج اسے ماہم کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔ مزمل بے خود بھی ڈرائی فروٹ کی ہی طرح تھے، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی ان کے جذبوں اور سوچ میں تھی اور خشکی ان کے مزاج کا حصہ۔ وہ بد اخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خوش اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچ گیا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی کے کمرے کے باہر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا اور جاتا ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے، اس نے کچھ الجھے ہوئے کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بلایا اور بٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ ابھی تک معراج کے نہیں گئی؟ اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے بازلہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کریں۔ بازلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ بازلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے 2 الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ بازلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہیں اور میں بھی جلد ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ بازلہ نے بڑی بوڑھی عورت کی طرح تشخیص دی اور کمرے سے نکل آئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ بازلہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔
ادھر میرے پاس آؤ۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا، انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانیوں پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ مزمل مسکرا دیا۔ دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ مزمل مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلقیس نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلقیس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ بلقیس کے گلے لگ گیا۔ بینش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل باذلہ کے علاوہ بلقیس، باسط یا بینش سے کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلقیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلقیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ بینش اور باسط اب بھی ششدر تھے۔ یہ جذباتی سین اور لمبا چلتا اگر باذلہ آ کر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی، آپ ادھر ہو اور میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، باذلہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں سے گلے لگتے ہوئے دیکھا تو زبان پر ہونٹوں سے بریک لگائی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلقیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا، انہوں نے سر کو استناب میں سر ہلایا۔ بلقیس ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے اپنے خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ باذلہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ باذلہ نے کھانے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کے فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ باذلہ ٹی وی رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے باذلہ کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ باذلہ چل پڑی۔ ابھی اس نے 4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی، مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو باذلہ۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے باذلہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائے سے باذلہ کی پیشانی چومی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ باذلہ روم سے نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تحریروں اور طویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھل سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل بھائی اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کی چھوٹی بہنوں ہی کی طرح سے شروع سے پیار کرتا آیا ہے۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ باذلہ آ بھی جاؤ، بینش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لانچ میں اکیلی ہی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے معراج کا سفر باسط اور بینش نے اکھیوں ہی اکھیوں میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھی، عاقل انصاری کا کیسے سامنا کروں گی۔ بلقیس کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا ہے۔ باذلہ یہ سوچ رہی تھی، مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے؟ وہ مزمل بھائی کو جذبات سے ماور شخص سمجھتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، باذلہ آج خوش بہت تھی۔